बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे दोस्तों का शुक्रिया। आज का जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, जो इमरान ख़ान के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल किए हुए हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह और जिस अंदाज़ में चलाया जा रहा है, तो ऐसे लगता है कि हमारे मुल्क में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। इसलिए कि 14 अगस्त आज 2 दिन बाद है, लेकिन अगेन पीटीआई ने जब फैसला किया कि हमने 14 अगस्त मनानी है, लेकिन उसके साथ कल से दोबारा अगेन पकड़ दकड़ शुरू कर दी। किसी वर्कर को, किसी कारकुन को और पीटीआई के किसी सिंपैथाइजर्स को, उनके कारोबार को, उनके घरों पे छापे और चादर चारदीवारी की पामाली शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आज का जो सब्जेक्ट है जिस पे मैंने बात करनी है, जैसा कि आप सारे दोस्तों को इल्म है, एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर जो कि फ़ैसला सुनाने के पास लंदन भाग गया, जबकि माजी में हमारे पास मिसालें मुख्तलिफ हैं। जब लोगों को सज़ाएँ मिला करती थीं तो या वो दुबई भाग जाया करते थे या लंदन भाग जाया करते थे या सुरूर पैलेस भाग जाया करते थे, या वो डील के ज़रिए या बीमारी का बहाना बना के। लेकिन ये एक अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि यहाँ जिसने खान को सज़ा सुनाई उसी दिन वो लंदन भाग गया। क्या लंदन में ख़ास बात है? ये हुस्न इत्तेफाक हो सकता है या जानबूझ के 4 तारीख को, 4 अगस्त को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक तरफ फैसला दिया कि वही जज जो बग़ैर सुने हमारे ख़िलाफ़ 2 फैसले दे चुका है, तो उनको कहते हैं कि आप दोबारा फैसला करें। और साथ ही 4 तारीख को ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब फैसला फरमाते हैं कि आपका हक़ के दिफा जो ख़त्म किया गया बिल्कुल वो गैर क़ानूनी है, उस पर हम नोटिस जारी करते हैं और अगले हफ्ते हम उनका फ़ैसला करेंगे कि आपको सुने बग़ैर आपकी फ़हरिस्त गवाहान को ख़ारिज करके आपका हक़ के दिफा ख़त्म करके ये कानून और इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। ये आर्टिकल 4 और 10A के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन साथ ही 4 तारीख को ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक और जज जो ट्रेनिंग पे जा रहे थे उनको हटा के सिर्फ फैसले से 1 दिन पहले हुमायूं दिलावर साहब, जिनको ट्रेनिंग की बहरहाल ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन पाकिस्तान में ज़रूरत है, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया और कहा कि ये यूके में ट्रेनिंग पे जाएंगे। ये अलग बात है जो कुछ वहाँ मुज़ाहरे हो रहे हैं और जिस तरह उनका इस्तक़बाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपना हक़ अदा कर दिया। इसलिए कि अगर मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, मुल्क में जुल्म होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि कुफ्र के साथ तो मुआशरा कायम रह सकता है लेकिन जुल्म के साथ मुआशरा कायम नहीं रह सकता। आज जिस अंदाज में आपने देखा कि इमरान ख़ान के बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए हुए हैं, और इससे पहले कि मैं आज के हवाले से बात करूं, एक बात आपको दोबारा याद दहानी कराता जाऊं कि 12 बजे हमारे वकला की मौजूदगी में हुमायूं दिलावर मुतासिब जज ये कहते हैं कि मैं फ़ैसला रिज़र्व कर रहा हूँ, और 12:30 बजे आते हैं, आकर कहते हैं कि मैंने 30 से 35 सफ़े का फ़ैसला लिख के दस्तखत कर दिया है, टाइप भी करा दिया है। मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में कोई एक सिस्टम ऐसा दे दें कि कोई शख्स 35 सफ़े या 30 सफ़े वो लिखवाए, उसकी करेक्शन करे और उसका स्टेनो भी इतना एक्सपर्ट हो और वो उसके बाद टाइप मुकम्मल होने के बाद साइन हो जाए, फिर 12:30 बजे वो अनाउंसमेंट हो।
اس سے بظاہر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یا تو ان کو لکھا ہوا فیصلہ ملا یا یہ وقت سے پہلے یہ فیصلہ لکھ چکے تھے، صرف فراڈ کے طور پر صرف انتظار کر رہے تھے کہ آئیں میں ان کو کہوں جی اپنی بحث کریں اور ساتھ ہی لکھا ہوا فیصلہ میں سنا دوں۔ اور اس کے چند منٹ کے اندر جبکہ وارنٹ آف اریسٹ سائن نہیں ہوئے، یہاں سے فیصلہ سائن نہیں ہوا، زبانی کلامی ایک اناؤنسمنٹ کے اوپر وہاں پنجاب پولیس حرکت میں آتی ہے، زمان پارک پہ حملہ کیا جاتا ہے، دروازے توڑے جاتے ہیں اور اس انداز سے گرفتاری کی جاتی ہے، بلکہ کڈنیپ کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد کو گرفتار کرنا مقصد ہو۔ اور یہ سب ظلم یہ آپ کے سامنے، پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے سب کچھ ہوا، جبکہ اس سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور سپریم کورٹ اس پہ فیصلے دے چکی ہے کہ آپ نے وارنٹ کی ایگزیکیوشن کس طرح کرنی ہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیریں مزاری کو یہاں سے پنجاب پولیس اٹھا کے لے کے جا رہی تھی، ابھی راستے میں تھے، چیف جسٹس نے یہاں اس کو نہ صرف طلب کیا، ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کو ریلیز کرایا، اور وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جس طرح اس فیصلے کو پینڈنگ رکھا گیا اور اس فیصلے کی جو اس ججمنٹ کو سسپینڈ نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ نے یہ سب سے بڑا ظلم کیا۔ اس کا مقصد ایک یہ تھا کہ تاکہ جو باقی بیل بیفور اریسٹ جن مقدمات میں خان صاحب ہیں وہ عدم پیروی پہ غیر مؤثر ہو جائیں یا ڈسمس ہو جائیں، تاکہ اگر یہ ججمنٹ سسپینڈ بھی کل کلاں ہو جائے تو اس پہ باقی مقدمات پہ ان کی گرفتاری ڈال دی جائے۔ یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ قانون اور انصاف کا دوہرا معیار یہ خان صاحب کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، سیاسی انتقام کے نتیجے میں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نتیجے میں، اور اداروں کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے منصف اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور بالآخر ایک دن، پہلے دن، پچھلے منڈے کو، آج 7 دن ہو گئے ہیں، ہمارے صرف ایک وکیل سے ملاقات کی اجازت ملی، اور اس کے بعد 180 سے زائد مقدمات ان کے ہیں، کسی ایک وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں گھر سے کھانا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جو ایک عام قیدی کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہ ان کو نہیں ہیں۔ چھوڑ دیجئے ایک سابق پرائم منسٹر کی کیا فیسلٹیز ان کو مل سکتی ہیں جیل مینول کے مطابق، چھوڑ دیجئے کہ کیا پروسیجر، کیا طریقہ کار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس پہ نوٹس کرتے ہیں، اور ایک بھونڈا مذاق ہوتا ہے۔ کل وہاں مقدمہ فکس تھا، اس میں آ کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس اڈیالہ جیل میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک قیدی کو وہاں ایڈجسٹ کر سکیں۔ کتنا بڑا مذاق اور یہ فراڈ ہے ان کے بہاف پہ، اور کمال ہے ہماری عدلیہ کی، وہ کہتے ہیں اس موضوع پہ ذرا ریکارڈ پیش کریں، ہم بعد میں اس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس متعصب جج کے فیصلے کو بھی آپ سسپینڈ نہیں کرتے جس کے اندر لکھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں آپ رکھیں۔ آپ اس اڈیالہ جیل کے فیصلے کو کسی جج نے تبدیل نہیں کیا، تو کیا جیل سپرنٹینڈنٹس، گورنمنٹ آف پنجاب عدالتوں سے اور عدلیہ سے بالا تر ہے؟ کیا ادارے اب کنٹرول کر رہے ہیں ہماری عدالتوں کو؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فراڈ کے سامنے آنے کے باوجود اس لیے وہاں اٹک جیل میں رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں کہ اٹک جیل میں رکھا جائے، اور دوسری بات کہ وہاں کوئی فیسلٹیز دے نہیں سکتے ہیں، وہاں اویلیبل نہیں ہے جو اڈیالہ جیل میں فیسلٹیز مل سکتی ہیں قانون قاعدے کے مطابق۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اٹک جیل میں رکھا جائے۔ اور کس نے یہ فیصلہ کیا؟ کن مقتدر طبقوں اور حلقوں نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ کون لوگ ہیں جو عدلیہ کے فیصلوں سے بالا تر اپنے فیصلے عمل درآمد کرا رہے ہیں؟ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری آزاد عدلیہ بھی آزاد نہیں رہی۔ آج وہ عدلیہ جس کو آج
ٹارچ بیئرر ہونا چاہیے تھا اس ملک میں، جس کے فیصلے بولنے چاہیے تھے کہ قانون اور انصاف کی جو پامالی ہو رہی ہے، قانون اور انصاف کی پامالی کو روک سکتی ہے ہماری عدلیہ، قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے ان کو رول ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اداروں کی ڈکٹیشن کے اوپر ہماری آزاد عدلیہ خاموش رہے یا کمپرومائز کر لے۔ تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور ہمارے نظام انصاف کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے کہ آج ایک سابق پرائم منسٹر، ایک واحد شخصیت فیڈریشن کی علامت، امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر، جہاں پوری دنیا کے لوگ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور لوگ پاکستان کی عوام ان کو ایک امید کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، اور ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور اس کمپرومائزڈ متعصب جج نے، ہمایوں دلاور نے، ان کو ایک ون سائڈڈ ایکس پارٹی سزا دے دی۔ نہ صرف یہ ایک طرف کہتے ہیں شواہد نہیں لاتے، بھائی جب ہم کہتے ہیں لسٹ آف وٹنسز ہماری مقرر کرو، ہمارے گواہ آنے دو، وہ کہتے ہیں نہیں آنے دیں گے، ہم کہتے ہیں ہماری بحث سن لو، وہ کہتے ہیں نہیں کرنے دیں۔ اور عامر فاروق صاحب کے اوپر جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا، اور اس کی ایک نہیں 20 مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں، کیس بھی میں سنوں گا اور آپ کے پاس کوئی رائٹ آف ہیئرنگ بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ قابل افسوس ہے، ہمارا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف نہیں کرتے تو آپ خدا را اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے۔ آپ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، لیکن یہاں انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گھر کا کھانا، سہولیات جو کہ ایک عام قیدی کو مل سکتی ہیں، وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بھائی ہم وکیل پچھلے ایک ہفتے سے مستقل کوشش کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر گئے ہیں۔ جب ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے وہاں جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ملنے دیں گے، جب واپس آتے ہیں تو پیچھے پتہ چلتا ہے 2 وکیلوں کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی، اور کہتے ہیں کہ جی یہ وکیل آئے، ساری زندگی کوئی مقدمہ نہیں، یہ وکیل آئے اور پولیس والے کی وردیاں پھاڑ دی۔ بھائی یہ کمال ہے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی پولیس ہے، 2 نہتے وکیل جاتے ہیں اپنے کلائنٹ سے ملنے اور آپ کی پولیس کی وردی پھاڑ دیتے ہیں اور آپ ان کو آرام سے واپس آنے دیتے ہیں۔ اور جو وکیل ہمارا پہلے دن مل کے آیا، اس کو ایف آئی اے نے ایک جھوٹی قسم کی نوٹس دے کے انکوائری کے لیے بلایا اور اس کو 8 گھنٹے کے لیے محبوس رکھا، حبس بیجا میں رکھا، اور ان کو ایسے ایسے سوالات کیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اخلاقی، قانونی اور آئینی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں انٹرفیرنس کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے سینئر وکیل خواجہ حارث صاحب جو اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں، توشہ خانہ کے کیس کو، پھر اس کو اگلے دن نوٹس کر دیا کہ آپ آئیں جی ہم آپ سے سوال کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ایک متعصب شخص جس نے میڈیا کی موجودگی میں ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ فیس بک پہ میں نے پوسٹیں لگائی ہیں عمران خان کے خلاف، یعنی میں نے مطلب ہے میں نے خود نہیں لگائی لیکن میرے ہی اکاؤنٹ سے کسی نے لگائی ہیں، تو بھائی ذمہ داری تو پھر آپ کی ہوگی نا کہ آپ بتاؤ کس نے وہ لگائی ہیں۔ اور اتنا عرصہ 2014 سے 2023 تک، 2017 تک یہ پوسٹیں لگتی رہیں یا اس کے بعد بھی، تو آپ نے 2023 تک وہ ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ پورے میڈیا نے دیکھا، پورے وکیلوں نے دیکھا، لیکن اس سے تو نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا اور نہ ہی ایف آئی اے ان سے سوال کرتی ہے۔ لیکن سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے اب ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو کیسے ریکور کیا جائے؟ بھائی ریکور کرنے کا طریقہ آپ کو ہے، آپ ان کا موبائل لیں، فورنزک کرائیں، آپ فیس بک مینجمنٹ کو لکھیں، 90 ڈیز ٹائم ہوتا ہے ان سے ریکور کرنے کا، آپ وہاں سے کرائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو اس سے مقصد کچھ اور ہے، مقصد ان کا یہ ہے ہی نہیں کہ وہ فیئر انویسٹیگیشن کریں۔ اور اس کے ساتھ
180 سے زائد مقدمات ہونے کے باوجود مجھے بتائیں ہم انسٹرکشنز کس سے لیں؟ ہم کس اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشنز لیں اور ہم مقدمات کی پیروی کریں؟ الیکشن کمیشن میں پٹیشنز ہیں، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، نچلے والی عدالتوں میں ہیں. ہم کس سے پوچھیں؟ مجھے، ہمارے وکیلوں کو، کسی کو اجازت نہیں ہے. اور ہائی کورٹ نے کل فیصلہ کیا اور آج 1 بجے کے بعد ہمیں ملا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ 2 بجے سے پہلے آپ آئیں گے تو آپ کی ملاقات کا وہ بھی چانس ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول آف جیل سپرنٹینڈنٹ. بھائی جیل سپرنٹینڈنٹ تو پہلے آلریڈی انکار کر چکا ہے، تو ہمیں پھر اس جو اصل ہمارا مقدمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈیالہ جیل آپ شفٹ کرو. نمبر 2، آپ ہمیں اجازت، قانون دیتا ہے، جیل مینول دیتا ہے کہ بھئی ہم جب چاہیں جا کر وکیل مل سکتے ہیں. ہمارے لیے تو کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ کی اجازت نہیں ہے، ہر کسی کو یہ اجازت ہے. ریلیٹیوز کو، فرینڈس کو، کوئی دہشت گردی کے مقدمے ہو، کوئی قتل کے مقدمے ہو، جس بھی مقدمے میں ہو، اس کو قانون اجازت دیتا ہے، آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ جا کر اس سے ملے اور اس کو اپنے ملنے کا حق حاصل ہے. لیکن نہیں ملنے کا حق تو عمران خان کو حق نہیں ہے، نہیں ملنے کا حق تو ہم سب وکیلوں کو ملنے کا حق نہیں ہے. کیا ہم یہ بے آئین ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں قانون اور آئین کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیا عدلیہ ہماری اتنی کمپرومائز اور اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے پاس اپنے فیصلوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے پاس طاقت اور پاور نہیں ہے؟ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ عمران خان آج بھی فولاد اور چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے. تمام تر اس فاشسٹ ان حکومتوں اور اداروں کی حرکتوں کے باوجود اور ان کے اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود، اور نہ وہ ملک سے بھاگا، اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، نہ وہ لندن گیا، نہ وہ دبئی گیا، اور نہ انشاءاللہ وہ آئندہ اس طرح حرکت کرے گا، نہ جائے گا. عوام آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کا جو فیصلہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، ود ان ٹائم ہونا چاہیے، اور تاکہ عوام اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں. ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو ہمارے معاشی مسائل حل ہوں گے، اور نہ صرف معاشی بلکہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. ورنہ جس انداز سے امپورٹڈ حکومت لائی گئی تھی، آج سائفر لیک ہونے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر اقتدار سے ہٹ کر عزت کمائی، اور جن لوگوں نے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کا نعرہ لگا کر اس ملک میں جو ظلم روا رکھا اور اقتدار لیا، آج وہ سرنگوں ہوئے اور ان کے سامنے سائفر کے کنٹینٹس سامنے آ گئے ہیں، اور سب کو یہ پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ کس طرح یہ حکومت الٹی گئی تھی اور کس انداز اور کس طرح سے وہ لوگ یہاں قابض ہوئے تھے. آج اس فاشسٹ حکومت کا آخری دن تھا، یعنی ان کے پرائم منسٹر صاحب کا، باقی تو 2 دن پہلے چلے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کم سے کم ہمیں اس حد تک چھٹکارا حاصل ہوا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اور ان کے دوغلا پالیسی آپ دیکھیں، سینسز کا بہانہ کرتے ہیں. 30 اپریل کو وہ ختم ہو گیا اور انہوں نے اس وقت نوٹیفائی نہیں کیا، نہ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی. کیا کیا؟ اپنے اقتدار کے اختتام کے چند دن پہلے سی سی آئی کی میٹنگ بلائی اور اس میں فیصلہ کیا کہ جناب آپ اس میں نئے سینسس کے مطابق ہم الیکشن کرائیں گے. اب نئے سینسس کا مطلب کیا ہے کہ آپ 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے کے لیے الیکشن کو بھول جائیں. اور مقصد کیا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت، کہ اس کو آج لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ جو کہا جاتا تھا، اس سب کچھ کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، لیکن ایک شخص جو 50 روپے کا اسٹامپ دے کے یہاں سے گیا تھا لندن، آج تک وہ واپس نہیں آیا. اس کا سگا بھائی پرائم منسٹر، اس کے نامنیز آج پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس نے دفن کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کے گود میں جا کر بیٹھ گیا. اس کے باوجود اس کو ہمت اور جرت نہیں ہے کہ یہاں عوام کا مقابلہ کر سکے اور یہاں پاکستان میں قدم رکھ سکے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ آئین 90 ڈیز کے الیکشن کا کہتا ہے
کوئی اور طریقہ کار کسی طریقے سے بھی یہ کرنے الیکشن کا التوا کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, عدلیہ کو اپنے آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے. یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ امپورٹر گورنمنٹ کہتے تھے اب وہ ختم ہو چکی ہے, تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو جو نئی حکومت آ رہی ہے, کاکڑ صاحب نئے پرائم منسٹر آ گئے, تو امید آپ کو ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسی ہی صورتحال رہے گی جو 9 مئی کے بعد اب تک آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو کاکڑ صاحب کی کارکردگی اور اس کا کردار ثابت کرے گا کہ کیا وہ محسن نقوی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا وہ آزادانہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے, اس کی نظر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مواقع ملیں, لیول پلینگ فیلڈ ہو اور کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی روا نہ رکھی جائے. یہ وقت ثابت کرے گا کہ کیا وہ تاریخ میں ایک متعصب, ایک پرائم منسٹر کے طور پر اور ایک غلط پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا ایک بہتر نامور قسم کے پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. یہ آج پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اشتراک سے اور راجہ ریاض جو سو کارڈ اپوزیشن لیڈر جو خود سوالی تھے, جن کے پاس پی ایم ایل این کی ٹکٹ کا وعدہ تھا, وہ بھی اب ان کو پہچانا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ ان سے کام لے لیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے, لہٰذا یہ ان کی چوائس تھی. آئین کی روح یہ کہتی ہے, آئین کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرو اپوزیشن سے آپ مشاورت کریں گے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ایسی شخصیت آئے جس کے اوپر اپوزیشن اور اقتدار میں رہنے والے لوگ وہ اس پہ ٹرسٹ کریں. لیکن ہم سے پی ٹی آئی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی جو کہ آئین کی اصل روح یہ کہتی ہے, اور ہم سے کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے. یہ وقت اور ان کا کردار اور ان کا فیوچر کی کارکردگی یہ ثابت کرے گی کہ وہ تاریخ میں غلط نام سے پہچانے جائیں گے یا ایک اچھے نامور شخصیت کے طور پر سامنے آئیں گے. یہ وقت اور تاریخ فیصلہ کرے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا, دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوور کورٹ سے عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ خارج ہوئی ہیں, لاہور سے بھی یہاں پر فیصلہ وغیرہ سے بھی, تو آگے کیا ہے, کیا اس طرح کے آئین ایک بندہ جو جیل میں ہے اس کو ضمانتیں خارج ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ کوشچن ہے. سپریم کورٹ میں یہ آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے کیس تھا کہ جب آپ کنفائنمنٹ میں ہیں, بیانڈ کنٹرول ہیں آپ کا حاضر ہونا, غیر حاضری پہ ضمانت کا خارج ہونا کسی صورت ہو نہیں سکتا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ اس ضمانت کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, جبکہ نیب کورٹ کے سنگل جج اور لاہور کے ایک سنگل جج لوور کورٹ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خان صاحب پیش نہیں ہوئے اس لیے ہم عدم پیروی پہ خارج کرتے ہیں. عدم پیروی پہ خارج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کو بتایا گیا, ان کو آرڈر دکھایا گیا کہ وہ جیل میں ہیں اور وہ جیل میں زبردستی لے جائے گئے ہیں, کو خوشی سے تو ہم نہیں کہہ رہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن وہ ججمنٹ جو کہ فیلڈ میں رہ ہی نہیں سکتی, خود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی آبزرویشنز دیے ہیں کہ یہ ارریگولر اینڈ انلیگل یہ فیصلہ ہے آن دی فیس آف اٹ. اگر وہ پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن سسپینڈ ہو جاتا تو ہم یہ باقی مقدمات ہمارے بچ جاتے. تو یہ قابل افسوس ہے. میں نے اس لیے کہا کہ ہمارا نظام انصاف اور نظام قانون کمپرومائزڈ ہے, اس لیے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. جی سر, اور تھینک یو سر.